अस्सलाम वालेकुम जी। और वही जिसका खदशा बार बार हर किसी पाकिस्तानी के जहन में था, और आज ही इससे पहले वीडियो में भी मैं जिसका इजहार कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो वही हुआ। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दो जो आपका ये सिक्योरिटी कैंपस हैं, वहाँ पे अटैक हुआ। और बहुत यानी आपका ये खौफनाक अटैक था जो कि कई घंटे जारी रहा। और यानी हम सब खौफ से देखते रहे और फॉलो करते रहे कि क्या इसका यानी अंजाम होता है। ज़ाहिर है दिल से दुआएं निकलती रहीं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खैर से रखे और हमारे जवान सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ खैरियत से रहें और जानी नुकसान कम से कम हो। और अब जो है वो ISPR की जानिब से खबर आ गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट थे। ये 4 टेररिस्ट थे जिनको अब ज़ाहिर है कि हलाक कर दिया गया है। और हमारी तरफ जो है वो एक शहादत है बताया गया है। लेकिन कई घंटे तक इन दोनों यानी ये जो सिक्योरिटी कैंपस हैं, इन पर जब ये अटैक हुआ है तो कई घंटे तक ज़ाहिर है कि अफवाहों का फिर एक झक्कड़ और तूफान आया। और दुनिया भर से लोग उसमें अपना हिस्सा डालने लग गए अफवाहों में। और ट्विटर पे एकदम स्पेसेस ज़ाहिर है क्रिएट हो गई और बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। जब इस तरह के हालात होते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ कैजुअल्टी होती है वो ज़ाहिर है कि सच होता है। तो बेशुमार मतलब है कि अफवाहें और घबरा देने वाली बातें, दिल दहला देने वाली बातें, अफवाहें जो हैं वो चलती रहीं। तो इसलिए उस वक्त उस मकाम पे आके फ़ौरन तो मैं मेरे जहन में आया कि मैं लाइव बैठ जाता हूँ यूट्यूब पर। लेकिन दोस्तों को लेता हूँ और उनसे बातें करता हूँ और अपडेट लेता हूँ। लेकिन फिर यही सोचा कि एक दफ़ा पहले ये एपिसोड, क्योंकि इस तरह की ऑन गोइंग जो सिचुएशन होती है उसमें बाज़-औक़ात अगर आप कोई यानी लाइव कमेंट्री करने बैठ जाएं तो ज़ाहिर है कि आपकी किसी बात से या किसी वो उस ऑपरेशन को नुकसान पहुंच सकता है, कलेक्टिव लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम सब यानी मैं तो कम से कम इंतज़ार ही कर रहा था कि ये जो है अपने अंजाम को पहुंचे और फाइनल वाइंड अप हो तो बात की जाए। वाइंड अप हो गया है और कोई बड़ा नुकसान जो है वो तो नहीं हुआ, बताया यही जा रहा है और यही उम्मीद भी रखनी चाहिए। और अब आते हैं कि इस तरफ के देखिए, जैसे एक घर में ख़ानदान होता है कोई भी, और किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, भाई की या वालिदैन की या औलाद की, तो उसके बाद वो जो अहले ख़ाना हैं उनमें से अगर कोई डॉक्टर हो और वो किसी मर्ज़ की तशख़ीस कर ले और उसको वो मर्ज़ जो है वो संजीदा नौइयत का लगे और ख़तरात उसको नज़र आ रहे होंगे, अगर उस फैमिली में कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर उस ख़ानदान में मरीज़ के बाद सबसे ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि बाकी बेखबर होते हैं। तो डॉक्टर को तो कोई हौसला दूसरा आके देता भी नहीं, यानी उसने तो खुद ही हिम्मत करके बाकियों को हौसला देना है। इसी तरह से बाकी प्रोफेशंस होते हैं। अब यानी कम से कम मीडिया में या सहाफ़त में वो तमाम लोग जो आज जो हमला हुआ इस जैसे हमले से पहले जो ये देख रहे थे कि ये मामलात आएंगे, जो ये देख रहे थे कि ये होगा, और वो चला रहे थे, चीख रहे थे, अपीलें कर रहे थे कि हमारे ये लोग हैं, हमारी फोर्सेस के लोग हैं, इनको क्यों इस तरह से नफ़रत का अपनी ही ज़मीन पर निशाना बनना पड़ रहा है। ये सियासत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स हैं, या जो भी रीज़न है, वो जो शहीद हो रहे हैं उनका क्या कसूर है। तो ज़ाहिर है कि वो सारे लोग जो उसको तारीख़ को जानते थे या हालात पे गहरी नज़र रखे हुए थे, उन सब के जो वसवसे और ख़दशात थे, बदनसीबी की बात है कि वो ठीक होते चले जा रहे हैं। और ये मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी है कि अगर वो जानता है अपने ख़ानदान के किसी भाई को कोई मर्ज़ ऐसा हो गया और वो जानता है कि ये ठीक नहीं होगा इस तरह से, तो वो ज़्यादा परेशान होगा। इसी तरह से वो तमाम लोग जो हालात पे गहरी नज़र रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बनिस्बत किसी भी दूसरे के, और वो इस दुख में हैं कि उनके ख़दशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। और अब भी मैं गुजारिश यही करूँगा कि वो तमाम लोग जो ये पहले भी कह रहे थे कि ये जो मतलब है तशद्दुद से, बंदूक से मसाइल और बिगड़ेंगे, मसाइल और बिगड़ेंगे। हम अगर ये देखें मिसाल के तौर पे भारत की तरफ
کہ اس نے کشمیر پہ جس طرح قبضہ کیا اور ریزسٹنس فیس کی اور جو کچھ کر رہا ہے، اور دنیا بھی چپ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کامیابی سے یہ کام کر گیا ہے، تو رک کے ذرا سوچ لیں، ہم میں اور بھارت میں کچھ فرق ہے۔ وہ اگر یہ کر گئے ہیں تو ان کی پیچھے ایک اکانومی ہے، ان کے پیچھے 25-26 سال کی ایک فلائٹ ہے اکانومی کی جو ہوئی ہے، ان کی بالکل ایک ڈفرینٹ اب ورلڈ سٹیج پہ ان کے معاملات ہیں، ہمارے بالکل ہی اپوزٹ ہیں ان سے۔ تو یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس چونکہ ایک بہت بڑی فوج ہے، اور یقیناً ہے، اور ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں، تو ایسا فرض نہیں کر لینا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہر بات کا ہم سختی سے جواب دے کر معاملات کو معمول پر لے آئیں گے۔ انسانی معاشروں میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے معمول کے لوگ ہوتے ہیں، نارمل لوگ ہوتے ہیں جو روزمرہ کے گورننس کے اور حکومت کے معاملات چلاتے ہیں، یہ سویلینز لوگ ہوتے ہیں، نارمل سے میری مراد یہ ہے۔ تو بس آج کا ویلاگ میرا خیال ہے مختصر ہی کرتے ہیں، اور کوئی لمبی بات کرنے کے لیے ہے بھی نہیں، کیونکہ باتیں تو سب وہی پرانی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ پریشان کن ہے، یہ حملے جو ہیں یہ روزانہ ہو رہے ہیں۔ مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج تو مطلب ہے کہ ہم ابھی تک جواب بھی دے رہے ہیں، اور ٹیررسٹ کو مار بھی رہے ہیں، بھگا بھی رہے ہیں، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ اس کا ایک مستقل حل کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ خود ود ان دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کی طرف سے بہت شدید دباؤ آئے گا اس اٹیک کے بعد، اور آپ پر دباؤ آئے گا، ہر سیکورٹی فورسز پر دباؤ آئے گا کہ آپ جائیں، آگے بڑھیں، پریمپٹیو ہو، اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اب وہ اس غصے کا پریشر علیحدہ آئے گا، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم بارڈر کراس کر کے ادھر جائیں گے، مزید پھنس جائیں گے۔ تو ان تمام یہ نازک معاملات ہیں، اور نازک معاملات کو حل کرنے کے لیے ملک کی بہترین ذہانتوں کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک خاندان کا بھائی باقیوں کو چپ کرا دے اور کہے کہ صرف میں نے ہی طے کرنا ہے، تو یہ کوئی بہت دیانت، یعنی ایک سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں کھل کر اس پر بات ہونی چاہیے، دونوں ہاؤسز میں، بلکہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اسپیکر کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ لیجسلیچرز کیا کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک اسمبلی ہے، وہاں بھی حکومت ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تو ایک جوائنٹ سیشن کال کریں اس سیکورٹی ریلیٹڈ، اور یہ جو الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بھی ہیں برے بھلے، یہ اس کو ڈیبیٹ کریں۔ گھنٹوں آپ کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، یعنی یہ کہ ہر کام سیکورٹی فورسز پہ ڈال دینا۔ پارلیمنٹ کو جاگنا ہوگا، جاگیں، انتظار نہ کرتے رہیں کہ کوئی دوسرا آپ سے کہے، کوئی عدالت کہہ دے، کوئی میڈیا کہے تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جاگیں، آگے بڑھ کے اپنی جگہ سنبھالیں، لیڈرشپ کا رول لینا پڑتا ہے، آگے بڑھیں اور لیں۔ پولیٹیکل اس کی جو اونرشپ ہے یہ کون لے گا؟ سیکورٹی فورسز پر اٹیک ہو رہے ہیں، وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایک یعنی بیٹل کی صورتحال ہوتی ہے نا آن دا گراؤنڈ، لیکن اس پورے آپریشن کی بڑے لیول پہ وہ لیڈرشپ، اونرشپ کس نے لینی ہے؟ وہ پولیٹیکل ہونی چاہیے۔ تو مطلب ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے، یہاں کے نمائندے بیٹھیں پارلیمنٹ میں، اس کو سالو کریں۔ اگر مطلب ہے میں پاکستان کا میڈیا اس وقت دیکھ کے حیران ہوں، وہاں پہ کرکٹ وہ میچ چل رہے ہیں، ڈراموں کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں، مطلب ہے کہ عام تو اتنے بے خبر یعنی ہم ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی اور حملے ہو رہے ہیں اور باقی سارا کا سارا ملک چین کی بانسری بجا رہا ہے جیسے وہی کچھ نہیں؟ ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں، اور جو لوگ اٹیکرز ہیں، مطلب اینی وے۔ سو پارلیمنٹ کا ایک اجلاس، قومی ذہانتوں کو اکٹھا کریں، میجورٹی سین وائسز سنیں، سین وائسز، اور سمجھداری سے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ اگر بگڑ گیا تو یہ پھر بلوچستان اور پختونخوا تک نہیں رکے گا، یہ اندر آئے گا، مزید اندر آئے گا۔ تو مطلب ہے کہ سندھ میں آئے گا، پنجاب میں آئے گا، اس کے بعد جو باقی مطلب ہے یا تو یہ نا کہ لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ عدالتوں سے بہت خوش ہیں، لوگوں کو مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں ٹھیک چل رہی ہیں، کوئی بھوکا نہیں سو رہا، اسکول میں کام ٹھیک ہو رہا ہے، پولیس جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہر کام صحیح ہے، لوگ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں، چین امن کی بانسری بجا رہے ہیں، تو پھر لوگ اٹھ کے اس سوسائٹی کو، اس ایک یعنی اپنی زمین کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ ہو کے یعنی لڑتے ہیں دشمن صحیح ہے اس کے ایجنٹ سے۔ لیکن اگر پہلے ہی مہنگائی نے مار رکھا ہے، اوپر سے جو تماشا جوکروں کی حکومت ہے جو روزانہ عوامی شعور کو ذلیل کرتے ہیں،
جو یعنی اسکول میں بچہ کتے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ نواز شریف کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے اس دن بھی. ان کو یہ جوکروں کی ٹیم ہے, جوکروں کی ٹیم ہے یہ حل کریں گے. اب جا رہے ہیں وزیر اعظم یعنی چائنا, عمران خان چائنا, بلا لو انویسٹمنٹ. اب چین سے کہو کہ آئے انویسٹمنٹ کریں, بلوچستان میں آئے کام کریں, ہم آپ کو دیں گے سیکورٹی. تو چینی پوچھ رہا آپ سیکورٹی ہمیں دیں گے, آپ کی سیکورٹی فورسز پہ تو خود حملے ہو رہے ہیں. پہلے آپ اس لا اینڈ آرڈر تو کنٹرول میں کریں, لے آئیں آپ دنیا بھر سے اپنا کیا اسے کہتے ہیں اکنامک پلان آپ بنا لیں پھر گوادر کے. پارلیمنٹ مجھے نہیں پتا کہاں سوئی ہوئی ہے, اور یہ جوکروں کی حکومت ہے. اللہ ہی ہے جو ہم پہ رحم کر دے اور اس میں کوئی عدم اعتماد, اپوزیشن ہی کوئی لیڈرشپ لے لے, اپوزیشن ہی آگے بڑھ جائے, لیڈ لے اور لیڈرشپ لے کے نو کانفیڈنس ٹیبل کرے, کوئی نئی حکومت آئے, کوئی الیکشن اس کے بعد ہو, جس کے بعد بیٹھ کر ساری مجموعی طور پر ان کو حل کرے مسئلے کو. ورنہ یہ ہم سب کو کھا جائے گا, بچے گا کوئی نہیں. یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم بچ جائیں گے. اللہ معاف کرے, یہ آرڈر اگر ٹوٹ گیا نا جو چل رہا ہے تو پھر بچے گا کون؟ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے, ملک سے باہر بھاگ جائیں گے, ان کو میں پہلے بھی 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ گھر سے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے, پھر کیسے پہنچیں گے اگر آرڈر ٹوٹ گیا؟ تو فلائٹس کینسل ہو جائیں گی. مطلب ہے چلیں, بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال جی وی لاگ کے اینڈ پہ پاک فوج کے وہ سارے کے سارے لوگ جو اپنی جان ظاہر ہے کہ اس طرح وہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ کا شکار ہو رہے ہیں, وہ نہ پالیسی میکنگ میں ہے, نہ وہ کسی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں ہے. یہ نوجوان ہیں فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں, یہ آرڈرز کی یعنی یہ تو اپنی جو زمین ہے مدر لینڈ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ مطلب ہے کیوں ایک مستقل عذاب میں ہے؟ اگر بات کر کے کوئی فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کر کے اگر ہم ملک بھی بچا سکتے ہیں, خون بھی بچا سکتے ہیں, لہو بھی بچا سکتے ہیں, تو کیوں نہیں؟ باہر کی جنگوں سے نمٹ لیں, بڑی بات ہے, اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا. اس وقت ہمیں اس وقت یہ جس فیز میں اب ہم آ گئے ہیں, ویلاگ کا میں خاتمہ اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ اتنی اب مصیبت آ گئی ہے کہ یہ تو اب وقت ایسا بھی نہیں رہا کہ پاک فوج پہ تنقید کی جائے کسی بھی طرح سے. یعنی ان کے معاشی یا ان کے سیاسی فیصلوں پہ بھی یہ تنقید کا اب وقت نہیں ہے. اب ہم اتنے نازک جگہ پہ آ گئے ہیں, تو اپیل ہی کر سکتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے جو شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان آرمی کے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں, آفیسر شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. اور وہ سارے کے سارے بلوچستان میں ہمارے ہم وطن بھائی جو ہم سے ناراض بیٹھے ہیں, کاش کہ وہ یہ جس طرف چل پڑے ہیں نا, یہ تو بالکل ہی تباہی ہے. کاش کہ تھوڑا وہ ہوش کا یعنی دامن لیں. اور یعنی سارے کے سارے باقی ملک میں جو ان کے سپورٹرز بیٹھے ہیں, دیکھیں مریم نواز شریف کی آج بھی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیجئے تو ان کا جو ڈی پی لگی ہوئی ہے وہ وہی ہے جب وہ ایک یعنی ایک بلوچ بچہ انہوں نے گود میں اٹھا رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ لاپتہ لوگ اور ان کے لوائق. تو ہم مل کر جو ہے, میں اپنے بلوچ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جن کو بہت غصہ ہے, کہ ہم مل کر یعنی جو بھی آپ کو شکایتیں ہیں, آئیے مل کر بات کرتے ہیں. اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجیں, ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے, بجائے یہ کہ آپ بالکل ہی تباہی کی بات کریں. مل کے بیٹھنے کے, اکٹھا چلنے کا کوئی حل سوچیں. جو بات ادروائز ہو رہی ہے, اگر آپ کو جو خواب اس وقت دکھائے جا رہے ہیں نا, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک دفعہ ہم مطلب علیحدہ ہی ہو جائیں تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مزید مارے جائیں گے. چھوٹی سی ایک ریاست ہوگی, مزید مارے جائیں گے. یعنی بالکل ہی کسی دوسرے کے کنٹرول پہ آ جائیں گے. چلیے بس اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ, اس کو شاد رکھے, آباد رکھے. بہرحال ہم سب اکٹھے ہیں اور اتفاق ہونا چاہیے. اللہ حافظ.